Assalamu alaikum, BDS second year. If I'm audible to all of you, please let me know in the chat box so that we can actually start the session. I can see 21 participants at the moment. Please be careful next time because those students who joined late, who are constantly joining late, they are under observation and we'll definitely report their names to the administration. Okay? So please be careful. I've keenly observed कि बहुत दफ़ा सेशंस में ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इनिशियली प्रेजेंट नहीं होते, बिल्कुल एंड ऑफ द सेशन ज्वाइन करते हैं, उनकी अटेंडेंस ऑफिशियली वैसे नोट डाउन नहीं होती या नोटिफाई नहीं होती जैसे कि होनी चाहिए. Secondly, it's an instruction for the supply students now that since they are not having their exams, बहुत करीब में उनका कोई एग्ज़ाम नहीं है, that's why they are supposed to attend all the lectures right from the beginning. Right from the beginning का मतलब ये कि अगर 10 बजे लेक्चर है तो you should sign in at 10 o'clock sharp, और उसके बाद आपको 1 o'clock तक ऑनलाइन रहना चाहिए. लेकिन मैं देखती हूँ कि बहुत कॉन्स्टेंटली और भी टीचर्स इस चीज़ को कंप्लेन कर रहे हैं कि अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल एंड पे ज्वाइन करते हैं और सेशन ख़त्म होने तक वो हमारे साथ रहते हैं, बट इनिशियली जब हम सेशन स्टार्ट करते हैं तो दे आर नॉट विद अस, सो इट्स अ वार्निंग फॉर देम. ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लास्ट चैप्टर ऑफ आवर करिकुलम नाउ. आपने देखा है कि आपका काफ़ी ज़्यादा वास्ट और एलैबोरेटेड करिकुलम था, बट सिंस वी हैड 4 लेक्चर्स इन अ वीक तो हमने उसको बाकी सब्जेक्ट्स के साथ इस तरह से मैनेज करिए कि फार्माकोलॉजी, आपके पैथोलॉजी, डेंटल मटीरियल्स, ये ज़रा वास्ट सब्जेक्ट्स थे, तो ये आपके इस वक्त कम्युनिटी और बिहेवियरल साइंसेस के साथ साथ ही तकरीबन ख़त्म हो रहे हैं. इस वक्त आपके और कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनका करिकुलम आपका बिल्कुल टर्मिनल स्टेज पे? कम्युनिटी के बारे में तो मुझे पता है कि कम्युनिटी का भी बिल्कुल आपका लास्ट सेक्शन चल रहा है. इसके अलावा कौन से सब्जेक्ट्स हैं आपके जिनका करिकुलम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका हुआ है या यू आर अबाउट टू फिनिश द syllabus? BS. So what about pharmacology and pathology? अभी रहता है. कितना रहता है? I mean if you have any idea कि आप अच्छा 1/3 रहता है. ठीक है. अच्छा, यू पीपल आर लकी इनफ क्योंकि हर साल यूजुअली यही होता है कि डेंटल मटीरियल्स का कोर्स रह जाता है और अमूमन अक्सर कॉलेजेस में फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी को नंबर ऑफ लेक्चर्स ज़्यादा दिए जाते हैं. बट वाइजली यहाँ पे एवसीना में दे हैव रियलाइज द इशू और उन्होंने फॉर्चुनेटली हमें 4 लेक्चर्स दिए वीक में. ये इससे बर्डन तो बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन ये है कि स्टूडेंट्स को भी लगा होगा कि शायद बहुत ज़्यादा बर्डन है, लेकिन ये है कि फॉर्चुनेटली वी आर एबल टू फिनिश द सिलेबस टाइमली. टाइमली मैं इसलिए कहूँगी कि यू नेवर नो कि अगर अगस्त या सितंबर में वो क्लासेस रिज्यूम करते हैं तो भी वो बहुत भी लेट करें तो जनवरी या दिसंबर तक आपका प्रॉफ अनाउंस कर देंगे. सो यू स्टिल हैव गुड 3 or 4 months कि आप उसको तरीके से प्रिपेयर कर लें और अपनी जो प्रेपरेशंस हैं उसको स्ट्रीमलाइन कर लें. We are going to have your test on Saturday, inshallah. I actually want to ask supply students if they are facing any problem in the preparation of the exam या test. आपने किताबें सारी ले ली हैं, अगर आपके पास तमाम बुक्स हैं तो फिर you will be able to organize your preparation. आपके पास शाहीना होनी चाहिए. You should have Phillips, अगर उस चैप्टर का रेफरेंस फिलिप्स में से है तो. अदरवाइज़ ये है कि आप सिलेक्टेड पेपर्स को प्रिंट करा सकते हैं. थर्डली यू मस्ट हैव बिकेप विद यू. ठीक है. शाहीना मुझे इसलिए कहनी पड़ती है कि इस वक्त थ्रू आउट लाहौर में और हमारे यूथ करिकुलम में उस बुक का नाम रेफरेंस बुक्स में है. दैट्स वाई यू आर सपोज टू रीड द बुक. इसके अलावा आपके पास कम से कम 2 से 3 MCQ की बुक्स होनी चाहिए जिसमें कि आपके पास JP आ जाती है. JP में जो शर्मिला हुसैन वाली JP जिसका डार्क पर्पल के कलर का टाइटल पेज है वो आपके पास होनी चाहिए. Secondly, you must have Dentist, and thirdly, you must have a soft copy of VJ. VJ पे था, उसकी हार्ड कॉपी करा लें अगर आपके पास अब तक नहीं है. I actually want to ask the students who are going to appear in their supply exams कि आपके पास क्या ये सारी किताबें हैं, और अगर नहीं है तो प्लीज़ यहाँ मेंशन कीजिए so that I can urge
ریسٹ آف دا کلاس کہ وہ آگے آئیں اور آپ کی تھوڑی سی ہیلپ کریں، یا تو آپ کو سافٹ کاپی بھیجیں، یا پھر یہ ہے کہ ہم آپ کو کسی آن لائن بک سیلر کا نمبر دیں تاکہ آپ اسے کانٹیکٹ کر کے بکس منگوا سکیں۔ جے پی نہیں ہے ایمن، جے پی بیٹا، جے پی جن بچوں کے پاس نہیں، جے پی کی آپ کو سافٹ کاپی نہیں ملے گی، ٹھیک ہے؟ اور جے پی از اے بک جس کے کویشچنز جو ہیں وہ پول کویشچنز میں آتے ہیں، ایم سی کیوز میں آتے ہیں، اس کے ایم سی کیو اسٹف بھی کافی زیادہ ہیں، تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کو رٹا لگانا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ جے پی کے لیے ہو سکتا ہے کہ جو وینڈرز یا جو بک سیلرز آن لائن بکس بچوں کو دے دیتے ہیں، جس طرح ایک سلمان ہے سی ایم ایچ لاہور میں، آپ میں سے شاید کسی بچے کے پاس اس کا نمبر ہو، یا آپ میں سے کوئی بھی بچہ جس کا کوئی سبلینگ یا کوئی فرینڈ اگر سی ایم ایچ میں ہے تو آپ اس سے کہیں کہ وہ آپ کو سلمان کا نمبر دے دیں۔ آئی آلسو سرچ کہ میرے پاس شاید ایک زمانے میں سلمان کا نمبر تھا، کیونکہ سلمان از اے ویری نون اینڈ اے ویری اولڈ بک سیلر، یہ بہت زمانے سے اس بزنس میں ہیں، اور یہ جو ہے یہ بکس بھی ڈلیور کر دیتے ہیں، تو سلمان ڈیفینیٹلی بکس ابھی بھی ڈلیور کر رہا ہوگا، تو آپ لوگ یہ ہے کہ کسی بھی اپنے کلیگ سے یا فرینڈ سے اس کا نمبر لے لیں۔ ادروائز یہ ہے کہ میں نے کچھ سیلرز کے نمبرز امید کو فارورڈ کیے تھے، اور وہ نمبر سے لاہور، کراچی اور اسلام آباد کے لیے جو ہے آن لائن بکس پرچیز کے لیے، ٹھیک ہے؟ یو کین کانٹیکٹ امید اگر اس کے پاس وہ میسج اب تک موجود ہے۔ ادروائز یہ کہ آسان طریقہ یہ ہے کہ پھر آپ سی ایم ایچ آئی او ڈی کسی کو کانٹیکٹ کریں، میں خود بھی کوشش کرتی ہوں کہ آئی کانٹیکٹ سم ون کہ مجھے کہیں سے سلمان کا نمبر مل جائے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ اور کون سی کتاب آپ کے پاس نہیں ہے؟ جی بیٹا، آئی ویٹنگ فار یور رسپانس۔ اور کون سی بک آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے؟ میں بچوں سے پوچھ رہی ہوں، سپلی کے بچوں سے، ایون جو اگر جو فریش اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی بتائیں۔ اچھا وی جے نہیں ہے، ایون یو کین ٹیک دا سافٹ کاپی آف وی جے فرام امید اینڈ سی دیٹ، ان کو میں نے سینڈ کی تھی، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو وہاں سے مل جائے گی سافٹ کاپی، ان کے پاس ہے، ٹھیک ہے؟ باقی مکیب فلپس وغیرہ تو شاید آپ کی بک شاپ پہ بھی ہیں۔ آپ لوگوں کا جو بک شاپ پہ جو بک سیلر ہے وہ بکس ٹرانسفر، وہ بکس آن لائن ڈلیور نہیں کرتا؟ کوئی ایسی آپشن اس کے پاس موجود ہے کہ وہ آپ لوگوں کو آن لائن بکس دے سکے؟ آپ اس کو آن لائن آرڈر لکھوا دیں، اس کو ٹیکسٹ یا میسیج کر دیں، اور وہ آپ کے نمبر پہ یا آپ کے ایڈریس پہ، سوری، بک آپ کو پہنچا دیں؟ نہیں کرتا، بٹ یو کین ٹاک ٹو ہم، کیونکہ لاک ڈاؤن میں سب سچویشن ایسی ہے کہ یہ بڑی انیوژل سچویشن ہے جس کے بارے میں کبھی کسی نے نہیں سوچا تھا، تو پرابلی اس کا بزنس بھی ڈاؤن ہوگا، اور وہ ڈیفینیٹلی اس بارے میں ہو سکتا ہے سوچ بھی رہا ہو، تو اگر وہ 200 250 روپے آپ سے اگر ڈلیوری چارجز ایکسٹرا لے لے تو ہی کین ڈلیور دا بکس۔ ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جو سپلی والے بچے ہیں، جسٹ میک اے گروپ، سلیکٹ سم ون ایز یور ٹیم لیڈ، اور وہ جو لیڈ کرتا ہے ٹیم لیڈ وہ وہاں اس کو کانٹیکٹ کر لے بک سیلر کو، کسی نہ کسی کے پاس اس کا نمبر ڈیفینیٹلی ہوگا، ٹھیک ہے؟ کالج جو ہے وہ پارشلی ابھی چل رہا ہے کیونکہ دے آر ایکچولی رننگ دا کرونا وارڈ، اور سب کچھ وہاں پر ہو رہا ہے، تو کسی اسسٹنٹ سے، کسی نہ کسی بندے کو آپ کانٹیکٹ کر لیں۔ بیٹا 500 اقرا از ناٹ اے بگ پرائز، اگر آپ جے پی کی جو ہے وہ 500 550 اسی رینج میں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو اس میں 100 150 کوئی کتاب زیادہ بھی مل رہی ہے تو میرے خیال میں 100 روپے یا 150 یا 200 اتنی زیادہ ورتھ نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ جی یہ بہت زیادہ ہے، میرے خیال میں بک کا جو نالج ہے اور اس کی جو ویلیو ہے اس وقت آپ کے لیے وہ زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟ آرڈر کی ڈلیوری 400 روپیز کہہ رہے ہیں؟ اچھا ڈلیوری چارجز 500 تو باقی زیادہ ہیں، 4 to 500 اگر آپ لاہور میں رہتے ہیں، بٹ اف یو آر آؤٹ سائڈ لاہور تو شاید وہ ٹھیک کریں، کیونکہ دیکھیں 200 250 روپے تو ٹی سی ایس والے یا پوسٹ والے لے لیتے ہیں، جو بندہ ڈیفینیٹلی جائے گا اور جا کے آپ کو بک ڈلیور کرنے جائے گا وہ کچھ پیٹرول بھی خرچ کر کے جائے گا، آج کل لاک ڈاؤن بھی ہے، اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ جسٹ گیو اے بلک آرڈر، آپ کم از کم اگر 6 یا 7 بچے مل کے ایک آرڈر پلیس کریں۔ جی، اگر آپ لاہور سے باہر کوئی آرڈر لے رہے ہیں تو بہتر ہے کہ میک اے گروپ آن واٹس ایپ، اور بچوں کو سب کو اس میں ایڈ کر لیں، یا اپنے نارمل جو آپ کا واٹس ایپ گروپ ہے اس پہ ایک میسج ڈراپ کر دیں کہ آپ میں سے جو بچے آؤٹ سائڈ لاہور یا ان سائڈ لاہور بکس ڈلیور کرانا چاہتے ہیں ان کے نام بنا لیں، جو بچے لاہور میں ہیں ان کے نام، اور جو بچے آؤٹ سائڈ لاہور ہیں ان کے نام، پھر اپنا ایک ایک ٹیم لیڈ چوز کر لیں، اور وہ جو بچہ ہے یا جو بھی اسٹوڈنٹ ہے وہ اس آرڈر کو پلیس کریں۔ جب آپ بلک آرڈر دیں گے نا تو پھر یہ ہے کہ جو سیلر ہے اس کو بھی فائدہ ہوگا، اور آپ کو بھی بکس آسانی سے ڈلیور ہو جائیں گی۔ بہرحال سلمان از اے گڈ آپشن،
اور اگر بہتر تو یہ کہ اگر آپ ایویسینا کے اپنے بک سیلر سے بات کریں اور اس کو آفر دیں. سم ٹائمز آپ کو نیگوشیٹ کرنا پڑتا ہے، سم ٹائمز آپ کو آفر دینا پڑتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایسی چیزوں میں ہمیشہ کلیکٹیو ڈیل کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے. اگر آپ کلیکٹیولی کسی کو ڈیل کریں، کوئی بزنس کریں یا جیسے کوئی چیز منگوا رہے ہیں، تو پھر وینڈر بھی سوچے گا یا سیلر بھی سوچے گا جی مجھے فائدہ ہے. ٹھیک ہے، سو میک اے کلیکٹیو ایفرٹ. اف یو میک اے کلیکٹیو ایفرٹ تو آپ ڈیفینیٹلی آپ کو کچھ نہ کچھ مل جائے گا. ٹھیک ہے، تو بیٹا ایک بکس آپ کے پاس ہونی چاہیے. اور یہ لیبس مجھے بڑا کلیئرلی نظر آ رہا ہے بچوں میں. ایم سی کیوز میں دیکھیں، اگر آپ سپوز کاپی بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اس موڈل سسٹم میں یہ آن لائن ٹیسٹ سسٹم میں تھوڑے بہت لیپسز بھی ہیں، تو پھر بھی یہ کہ یہ چیز آپ کو آپ کے ایگزام میں سپورٹ نہیں کرنے والی. آپ کے پاس اس وقت جولائی، اگست، سپٹمبر اور اکتوبر 4 مہینے پھر بھی موجود ہیں. ان 4 مہینوں میں اگر آپ کی سپلی اناؤنس ہو جاتی ہے بیٹا، تو آپ کو اس کی تیاری بھی کرنی ہے، اور آپ کے پاس پرابلی اپنے پورے کورس کی تیاری کے لیے صرف 4 یا 5 مہینے بچیں گے. تو یہ کہ اتنا ٹائم آپ کے پاس نہیں ہے. اسٹارٹ آرگنائزنگ یور سیلس. اور یہ ہے کہ ان کیس اف یو ہیو اینی پرابلم تو آپ مجھے بتائیے. اگر آپ کے پاس سلمان کا نمبر نہیں ہے اور اگر آپ سے ارینج نہیں ہوتا تو پلیز لیٹ می نو. پھر میں کسی سے کہتی ہوں کہ وہ کانٹیکٹ کر لے، کسی کو ڈھونڈ لے. بیٹا پراف پریشا ڈیلے ہوگا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ پراف آپ کا ایکسپیکٹڈ تھا اکتوبر اور نومبر. ٹھیک ہے، اب اس وقت لاک ڈاؤن کو 3 مہینے سے زیادہ ٹائم ہو رہا ہے، 3 منتھس آلموسٹ ہو رہے ہیں. پراف بہت بھی ڈیلے ہوا جو میری آبزرویشن ہے وہ شاید جنوری سے زیادہ نہ جائے، کیونکہ ساری کالجز یہ فیڈ بیک دیں گے یونیورسٹی میں کہ ہم نے آن لائن کلاسز کنڈکٹ کی ہیں. اس وقت یو ایچ ایس اس چیز کو پلان کر رہی ہے کہ وہ اپنی سب آن لائن کلاسز کو ایک کامن پلیٹ فارم یا فورم پہ لے آئے. اسی طرح ڈفرینٹ کالجز کے جو فیکلٹی ممبرز ہیں وہ سب بھی آپس میں ان کانٹیکٹ ہیں. اس وقت فریال میں ان کا کورس ختم ہو رہا ہے، اختر سعید میں بھی ختم نہیں ہوا، ڈیمانٹ میں ختم نہیں ہوا، ایف ایم ایچ میں نہیں ہوا، لیکن پرابلی نیکسٹ منتھ تک یا 1.5 ماہ تک ان کا کورس بھی ختم ہو جائے گا. تو اٹ از ایکسپیکٹیڈ کہ آپ کا پراف بہت بھی ہوا تو شاید جنوری میں ہو جائے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ پراف کا نیسسریلی ڈیلے ہونا آپ لوگوں کے لیے بھی کوئی اتنے فائدے کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس سے یہ ہوگا آپ کا ٹیمپرمنٹ بھی ختم ہوگا، آپ ٹیمپو بھی لوز کریں گے اور آپ کا ٹائم بھی ضائع ہوگا. وہ سال ڈیلے ہوگا. ڈیفینیٹلی اٹس اے پینڈیمک. بیٹا آئی ڈونٹ ہیو اینی آئیڈیا اباؤٹ سپلی ایگزامینیشن، لیکن میرا بس یہ خیال ہے کہ کلیکٹیو ایفرٹ اسٹوڈنٹس کی طرف سے ہونی چاہیے، کیونکہ سپلی کے اسٹوڈنٹس کم ہوتے ہیں. جس کا انہوں نے پلان کیا کہ اس وقت فائنل ہے کہ سپلی کنڈکٹ کرا لی جائے. تو آپ یو ایچ ایس میں بی سی یو ایچ ایس کو اس چیز کے لیے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ ایس او پیز فالو کرتے ہوئے سپلی کا ایگزام کنڈکٹ کرا لیں، کیونکہ سپلی کے اسٹوڈنٹس کم ہوتے ہیں، تاکہ آپ ایٹ لیسٹ اس ٹراما سے باہر آ جائیں. میرا اپنا یہ خیال ہے. انہوں نے ابھی تک فیکلٹی سے اس سلسلے میں کچھ سجیشنز نہیں مانگی ہیں، لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی آئی ول کم اپ ود اے سجیشن کہ ایٹ لیسٹ آپ کا جو سپلی کے بچے ہیں، کیونکہ وہ فائنل کی سپلی کنڈکٹ کرا رہے ہیں. آئی ہیو ہرڈ کہ وہ فائنل کی سپلی کنڈکٹ کرا رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ایس او پیز فالو کرتے ہوئے ان سے کہیں کہ جی اینڈ آف جولائی آپ کا ایگزام کنڈکٹ کر لیں یا عید کے فوراً بات کر لیں، تو پرابیبلی شاید وہ سنیں گے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ بیٹا آپ سے زیادہ ان کو فکر ہوگی، کیونکہ یو ایچ ایس میں تو پورا سال ایگزام چلتے ہیں. دے آر مینیجنگ سو مینی کورسز. وہ فزیو تھراپی کر رہے ہیں، وہ ڈی پی ٹی کے علاوہ فارمیسی کو بھی دیکھ رہے ہیں، بایو ٹیکنالوجی بھی دیکھ رہے ہیں، نرسنگ بھی دیکھ رہے ہیں، بی ڈی ایس بھی دیکھ رہے ہیں، ایم بی بی ایس بھی دیکھ رہے ہیں، ایم فل بھی دیکھ رہے ہیں، ایم ڈی ایس بھی، ایم ایس بھی. سو دے ہیو سو مچ آف بیک لاگ. تو وہ ڈیفینیٹلی اس کے بارے میں آپ سے زیادہ کنسرن ہوں گے. اور ڈاکٹر جاوید اختر نے بہت کوشش بھی کی تھی کہ وہ ایگزام کنڈکٹ کر لیں، لیکن میرے خیال میں اس وقت یہ بہتر فیصلہ تھا جس وقت انہوں نے کیا. یہ گورنمنٹ کا ڈیسیجن تھا، تو اس وجہ سے اس کو ہونا چاہیے تھا. جی آپ نے راٹ الائز کے ساتھ اسٹینلیس اسٹیل والا ٹاپک کرنا ہے، اس لیے میں نے آپ کو بیٹا یہ مینشن کیا تھا کہ شاہینہ میں انہوں نے اس کو الوائز کے ساتھ، کاسٹنگ الوائز کے ساتھ ہی مینشن کیا ہوا ہے، وچ از رانگ. اس کو الگ سے ایک راٹ الوائز کے چیپٹر میں ہونا چاہیے تھا. اس لیے میں نے اس چیز کو مینشن کیا کہ اسٹینلیس اسٹیل اور یہ سب نمبر جو پیج نمبرس تھے نا، یہ آپ کے میں نے پچھلے ٹیسٹ میں ریفرنس میں نہیں ڈالے تھے، کیونکہ یہ راٹ الوائز کا سیکشن تھا. ٹھیک ہے، تو یو گاٹ اٹ رائٹ کہ آپ نے چیپٹر نمبر 13 میں اسٹینلیس اسٹیل وائرز والا جو ٹاپک ہے وہ اس کے ساتھ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ آور سیکشن آف ڈینٹل سیرامکس ناؤ. آخر میں ہم 10 سے 15 منٹ رکھیں گے آپ کے ٹیسٹ کے بارے میں بات کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. اس میں یہ کہ جو آپ نے ابھی تک پریپریشن کی ہے، یا اگر آپ کے کوئی کنسرنز ہیں تو ہم اس کو تھوڑا سا فالو کر لیں گے. ٹھیک ہے. رائٹ ناؤ وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ وتھ ڈینٹل سیرامکس. آپ میں سے کون بچے
سیرامکس کے بارے میں جانتے ہیں. ہیو یو ایور ہرڈ اباؤٹ دا ورڈ سیرامکس؟ ہماری روٹین لائف میں، ڈیلی لائف میں یہ ورڈ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے. جی بیٹا، ہیو یو ایور ہرڈ اباؤٹ دا ورڈ ڈینٹل سیرامکس؟ آئی گاٹ ون آنسر. اچھا، کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے سیرامکس؟ کامن ہاؤس ہولڈ میں آپ نے سنا ہوگا. سیرامکس کے کراؤنس بنتے ہیں. ویری گڈ. اٹس اے مٹیریل وچ از میڈ بائی برننگ یا بیکنگ. بریجز بنتی ہیں ڈینٹسٹری میں. اس کے علاوہ میں پوچھوں روٹین لائف میں آپ کے پاس سیرامکس کی کیا اپلیکیشنس ہیں؟ آپ نے کوئی سنا ہے کبھی روٹین لائف میں آپ کی نارمل ڈیلی لائف میں گھر بن رہا ہو تو سیرامکس کے بارے میں بات ہوتی ہے؟ اگر آپ گھر کنسٹرکٹ کرا رہے ہو تو اس وقت بات ہوتی ہے جی فلانی چیز سیرامکس کی لگوانی ہے. تو سیرامکس کی آپ کے خیال میں اور کیا اپلیکیشنز ہیں؟ کراکری ہے، کپس بنتے ہیں، اردن ویئر. ویری گڈ. اور اردن ویئر میں آپ کے پاس ٹائلز آ جاتی ہیں، آپ سینیٹری فٹنگس آ جاتی ہیں. پوٹری کلیکشن جو ڈیکوریشنز میں ہوتی ہیں وہ سیرامکس کی بنتی ہیں. آپ کی جو کراکری ہے، ڈنر سیٹس ہوتے ہیں، کپس ہوتے ہیں، پلیٹس ہوتی ہیں، دے آر میڈ آف سیرامکس. ٹھیک ہے، یہ ہماری کامن روٹین لائف ایگزامپلز ہیں سیرامکس کی. ان ڈینٹسٹری ceramics is used to make prosthesis. I won't repeat the word prosthesis now. ٹھیک ہے، آپ بہت دفعہ ہم ریپیٹ کر چکے ہوئے ہیں پروستھیسس کو. سیرامکس پروستھیسس بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اٹ از این ان آرگینک کمپاؤنڈ ود نان میٹیلک پراپرٹیز. آپ نے ابھی تک کمپوزٹس پڑھے ہیں، پالیمرس پڑھے ہیں، میٹلس پڑھے ہیں، سیمنٹس پڑھے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ نے جو مٹیریلس پڑھے ہیں ان میں پالیمرز میں آپ کے جو ریزنز آتے ہیں وہ پڑھے ہیں. سیرامک از اے ٹپکلی ڈفرنٹ ٹائپ آف اے مٹیریل. ایک اپنی ٹائپ کا ایک مٹیریل ہے جس میں یہ سارا ان آرگینک ہے اور اس کے اندر نان میٹیلک پراپرٹیز ہیں. نان میٹیلک پراپرٹیز کون کون سی ہوتی ہیں؟ اگر ہم کسی آپ میٹلس کا ٹیسٹ دے چکے ہوئے ہیں، میٹلس کی پراپرٹیز کیا کیا ہوتی ہیں؟ نان میٹیلک کا مطلب ہے وہ پراپرٹیز جو میٹلز میں ہوتی ہیں. سو واٹ آر دا پراپرٹیز آف اے میٹل؟ نمبر 1. جی بیٹا، آئی ایم آسکنگ یو کہ واٹ آر دا ٹیپیکل پراپرٹیز آف اے میٹل؟ ٹھیک ہے جی. میٹل ڈکٹائل ہے. It can conduct heat, it can conduct electricity, it is ductile. Ductility کس وجہ سے ہوتی ہے؟ کیونکہ اس کے ہمیشہ آؤٹر موسٹ شیل میں ایک ویلنس الیکٹران ہوتا ہے. یہ شیئرنگ کر سکتا ہے. جب یہ شیئرنگ کر سکتا ہے تو اپون ہیٹ کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا یہ فلو کرتا ہے یا میلٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میٹل جو ہیں وہ شائنی لسٹرس مٹیریلز ہوتے ہیں. ویری گڈ. اور میٹلس کی اسٹرینتھس بہت اچھی ہوتی ہیں. ان کو پالش کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ گھستے نہیں ہیں، یہ ابریڈ نہیں ہوتے، یہ ہارڈ ہوتے ہیں. اور ان کا ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے سب سے بڑا میٹلس کا؟ ہاں ویری گڈ. دے آر سالڈ ایٹ روم ٹیمپریچر ایکسیپٹ مرکری. مرکری از دا اونلی میٹل وچ از لیکوڈ ایٹ روم ٹیمپریچر. ٹھیک ہے. مرکری ہم نے کس میں پڑھا تھا؟ کسی کو یاد ہے کہ مرکری ہم نے کس ریسٹوریٹو مٹیریل میں پڑھا ہے؟ ایمالگم. ویری گڈ. ہاں اسامہ یو آر رائٹ، دے کروڈ ایزیلی. میٹلس کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہ آکسیڈائز ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے ان میں آکسیڈائزرز اسکیونجرز ایڈ کیے جاتے ہیں جو آکسیڈیشن کو پریونٹ کرتے ہیں. اینی ویز لیٹس گیٹ بیک ٹو دا سیرامکس. Ceramics are non-metallic materials. They are inorganic and they have non-metallic properties. ٹھیک ہے. So do not conduct heat and electricity. They do not corrode. They are not as strong as ceramics, but they are metals, but they are hard. سیرامکس بہت ہارڈ مٹیریل ہیں، یعنی اگر اس کو دانت کے ساتھ لگایا جائے تو سب سے بڑا ڈرا بیک یہ ہوتا ہے کہ جو نیچے والا دانت ہے وہ گھسنا شروع ہو جاتا ہے. جب یہ اسے رگڑ کھاتا ہے ڈیورنگ میسٹیکیشن یا بریڈ ہوتا ہے تو یہ اس کو گھسانا شروع کر دیتا ہے. یہ اس کا سب سے بڑا ڈرا بیک.
ceramics are translucent materials, ٹھیک ہے, and they have very very good aesthetics because they are available in variety of shades. ایک سیرامک کراؤن لگا ہو تو اس کا اس کی جو شائن ہے, ٹرانسلوسنٹ شائن اتنی اچھی ہوتی ہے کہ یو وونٹ بی ایبل ٹو ایکچولی ڈفرینشیٹ کہ پیشنٹ کا نیچرل ٹوتھ کون سا ہے اور سیرامک کراؤن وینئر یا برج والا دانت کون سا ہے. اٹ از سو گڈ اینڈ سو پلیزنگ. ٹھیک ہے جی. So ceramics means it's a burnt material. We are on slide number 3, which is of introduction of dental ceramics. Dental ceramics are inorganic compound and they exhibit non-metallic properties. It's one. It's still one. Wait. اچھا slide number 1 show رہی. Let me check please. ٹھیک ہے. جی اب آپ کو نظر آ رہی ہے. انٹروڈکشن کی سلائڈ ہے. It's a slide number 3 of introduction of dental ceramics. Can you see? ٹھیک ہے. اوکے. اچھا بیٹا I can see 40 participants now. اس سے پہلے 40 نہیں تھے. ٹھیک ہے. پلیز آپ ہم لوگوں کو مجبور نہ کریں کہ پھر آپ کی اٹینڈنس ہر 10 منٹ بعد ہم لینا شروع کر دیں اور اس میں بچوں کے نام الگ کرنا شروع کر دیں جو اٹینٹیو نہیں ہیں. آئی نو ڈیفینیٹلی اس میں بہت سارے وہ اسٹوڈنٹس ہیں جن کی سپلی ہے اور دے آر اسٹل ناٹ ٹیکنگ انٹرسٹ ان دا لیکچرس. آپ کو 10 بجے بیٹا آپ کو شارپ 10 o'clock آن لائن ہونا چاہیے. اس وقت لیکچر میں موجود ہونا چاہیے. Now I can see 41 students. اچھا جی. So dental ceramics is an inorganic compound which has non-metallic properties. It is typically composed of oxygen اور ایک یا دو میٹالک سیمی میٹالک ایلیمنٹس ہوتے ہیں. اچھا یو ول بی کنفیوزڈ ناؤ. پہلے میں نے کہا جی نان میٹالک پراپرٹیز, اب میں کہہ رہی جی ایک یا دو میٹالک سیمی میٹالک ایلیمنٹس ہوتے ہیں. میٹالک ایلیمنٹس جو ہوتے ہیں وہ ماڈیفائرس کے طور پہ ایڈ کیے جاتے ہیں. جب یہ برن ہوتا ہے, یہ بیک ہوتا ہے, جب اس کو پروسیس کیا جاتا ہے تو میٹلز اس میں صرف کلر دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ایلومینیم, کیلشیم, لیتھیم, میگنیشیم وغیرہ سارے. اس میں ایلومینیم اور لیتھیم جو ہیں وہ اس کی میلٹنگ کو افیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اس کی میلٹنگ کو افیکٹ کرتے ہیں. یہ کچھ پارٹ بناتے ہیں لیکن میٹلز پرنسپل اماؤنٹ نہیں ہوتے, پرنسپل انگریڈینٹ نہیں ہوتے سیرامکس کا. پرنسپل انگریڈینٹس وہ ہوتا ہے. ڈو یو ہیو اینی آئیڈیا اباؤٹ پرنسپل کمپوننٹ یا پرنسپل انگریڈینٹ؟ جیسے میں کہوں گی کہ ڈینٹل سیرامکس میں ان آرگینک مٹیریلز جو ہیں وہ پرنسپل کمپوننٹ ہیں. تو واٹ ڈو یو مین بائی دا ورڈ پرنسپل کمپوننٹ؟ جی کلاس, اینی آئیڈیا؟ جیسے کوشچن تھا لاسٹ ٹائم کہ کاپر از دا پرنسپل ہارڈنر. ہاں, اٹس اے مین کمپوننٹ, اٹس اے میجر کمپوننٹ اور the component which has the highest percentage. کاپر از دا پرنسپل ہارڈنر کا مطلب یہ ہے کہ کاپر ایک لیڈ ہارڈنر ہے. یہ سب کو لیڈ کر رہا ہے کیونکہ یہ سب سے زیادہ پرسنٹیج دے رہا ہے ہارڈنس کی. سپوز کاپر کی 10% ہارڈنس آتی ہے تو باقی مٹیریلس کی جیسے ہو سکتا ہے 5% یا 6% ہارڈنس آتی ہو. جی, اٹس اے مین کمپوننٹ اور اٹس اے میجر کمپوننٹ. سو پرنسپلی ceramics are composed of inorganic materials. ٹھیک ہے جی. Now there are three main divisions of ceramics. We are on the slide of divisions of ceramics. They are dominantly glassy materials, جو سارے کے سارے گلاس کے بنے ہوتے ہیں. ceramics کے بارے میں ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے, they are actually glass. ٹھیک ہے, اور گلاس کی سب سے بڑی پراپرٹی کیا ہے؟ گلاس جو ہے, آپ نے گلاس کو دیکھا ہے تو گلاس کی سب سے بڑی پراپرٹی کیا ہے؟ جی, we are getting answers. It's brittle, very good. It's shiny, it's transparent. ٹرانسپیرنٹ ہے منال, تو اس کی وجہ سے سیرامکس میں ایسے مٹیریلس ڈالے جاتے ہیں جیسے ایلومینیم وغیرہ جو اس کو اوپیک کلر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں ماڈیفائرز ایڈ کیے جاتے ہیں اور اس میں ڈفرینٹ کلرز ایڈ کیے جاتے ہیں جو کہ اس میں اس کو کلر دیتے ہیں. اور جی, اٹس این انسولیٹر. ٹھیک ہے,
اور ہمارے پاس وہ گلاسز بھی ہیں جو کہ اب ہیٹ ریزسٹنٹ گلاسز ہیں. تو سیرامکس آر پرنسپلی کمپوزڈ آف گلاسز. یا تو یہ پورے کے پورے گلاس ہوتے ہیں یا پھر پارٹیکل فیلڈ گلاسز ہوتے ہیں. ان کو ہم کہتے ہیں جی گلاس سیرامکس. اس میں پارٹیکلز ڈالے جاتے ہیں ڈفرینٹ مٹیریلس کے. پالی کرسٹلائن سیرامکس ہوتے ہیں جن میں ڈفرینٹ طرح کے کرسٹلز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ڈینٹل سیرامکس استعمال ہوتی ہے وہ گلاسی ہوتی ہے. اور سب اسٹرکچر ڈینٹل سیرامکس جو ہوتی ہے وہ کرسٹلائن ہوتی ہے. گلاسی کا مطلب یہ کہ سیرامکس کو 3 لیئرز میں لگایا جاتا ہے. انیمل, ڈینٹین اینڈ اوپیک سیرامکس. اوپیک سب سے نیچے ہوتی ہے, پھر انیمل آتی ہے سیرامکس, اور پھر ڈینٹین ہوتی ہے. سیرامکس پاؤڈرز کی فارم میں آتی ہیں. ان کو ان کے ویہیکل کے ساتھ جو یا تو گلیسرین ہوتی ہے یا پھر ان کا لیکوڈ کوئی اور آتا ہے یا پھر پانی ہوتا ہے اس کے ساتھ مکس کیا جاتا ہے. مکس کر کے پیسٹ سلری یا فارم سلری کی فارم میں اس کو بنا لیا جاتا ہے. سلری مینس اٹس اے پیسٹ. ماڈل لیتے ہیں پلاسٹک کا ماڈل جس پہ آپ نے پیشنٹ کا امپریشن لے کے ماڈل پور کیا تو اس ماڈل کے اوپر برش سے اس کو اپلائی کرتے ہیں. پہلی لیئر لگاتے ہیں اوپیک سیرامکس کی. ٹھیک ہے. اس کو بیک کرتے ہیں. بیکنگ ٹائم اس کا لکھا ہوا ہوتا ہے, اس حساب سے اس کو بیک کیا جاتا ہے. اس میں یہ ہارڈ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک لیئر بن جاتی ہے. جیسے آپ نے دیکھا کہ برتنوں کو بھٹی میں جلایا جاتا ہے, فرنس میں جلایا جاتا ہے. یہی ریزن ہوتا ہے کہ وہ پہلے گیلی فارم میں ہوتے ہیں اور بیک ہو کے وہ ہارڈ ہو جاتے ہیں. ان کے جو پارٹیکلس ہیں وہ آپس میں مل جاتے ہیں اور وہ ایک ہارڈ مٹیریل بنا دیتے ہیں. اس میں اس کو اتار کے ٹھنڈا کرتے ہیں. اس کو پھر اس کے بعد اس کو برش کرتے ہیں ڈینٹین سیرامکس. ابھی ڈینٹین اور اوپیک سیرامکس نیچے آ رہی ہے. ٹھیک ہے. پھر ڈینٹین سیرامکس کو پھر بیک کیا جاتا ہے اور فائنلی اس کو ٹھنڈا کرنے کے بعد اوپر انیمل سیرامکس لگائی جاتی ہے جو کہ شائنی ہوتی ہے, ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے, ٹرانسلوسنٹ ہوتی ہے. اب اس میں آپ کے پاس جو نیچے کی 2 لیئرس تھے, اوپیک سیرامکس اینڈ ڈینٹین سیرامکس, دے آر سب اسٹرکچر سیرامکس. سو دے آر کرسٹلائن ان نیچر. ان میں شائن نہیں ہے, وہ وائٹ اور اوپیک کلر کی ہیں. جو سب سے اوپر ٹاپ لیئر لگائی جاتی ہے وہ ٹرانسلیوسنٹ ہوتی ہے. وہ انیمل کو ڈپکٹ کرتی ہے یا کہہ لیں سیمولیٹ کرتی ہے, کاپی کرتی ہے. تو وہ گلاسسی سیرامکس ہوتی ہے. اس میں شائن ہوتی ہے, اس میں لسچر ہوتا ہے. اچھا, لیٹس گو بیک ٹو دی ڈیفینیشنز ناؤ کہ واٹ از اے گلاس. گلاس از این انآرگینک نان میٹیلک کمپاؤنڈ جو کہ ایک امورفس اسٹرکچر ہے. اس میں کوئی کرسٹلائن اسٹرکچر نہیں ہوتا. گلاس سیرامکس کیا ہوتے ہیں کہ اس میں ایک تو کرسٹل فیز ہوتا ہے اور ایک گلاس فیز ہوتا ہے. گلاس فیز امورفس ہے اور جو کرسٹلائن فیز ہے اس میں کسی نہ کسی کے منرل کے کرسٹلز ڈالے جاتے ہیں. کرسٹلز جو ہیں اس کو ڈالنے سے گلاس کی اسٹرینتھ بڑھ جاتی ہے. پھر ہمارے پاس ایک پالی کرسٹلائن سیرامکس ہوتے ہیں جو ان میں کوئی گلاسی کمپوننٹس نہیں ہوتے, مطلب اس میں ڈفرینٹ طرح کے کرسٹلز ڈال دیے جاتے ہیں. اور اس میں کچھ ایسی ٹائپس کے کرسٹلز بھی ڈالے جاتے ہیں جو اس کو ٹوٹنے سے بچاتے ہیں, کریک کو پروپیگیٹ نہیں کرنے دیتے, اس پر دراڑیں نہیں پڑنے دیتے, اس کو فریکچر نہیں ہونے دیتے. ٹھیک ہے جی. اچھا, اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ ڈینٹل پورسلن کی اگر ہم بات کریں, ہم ابھی تک بات کر رہے تھے ڈینٹل سیرامکس کی, ہم نے ابھی تک پورسلین کا ذکر نہیں کیا. سیرامکس ایک وائڈ ٹرم ہے, ایک الیبوریٹڈ ٹرم ہے. ڈینٹل پورسلین اس کی ایک ٹائپ ہے اور ڈینٹل پورسلین وہ سیرامکس ہے جو ہم ڈینٹسٹری میں استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں ہمارے پاس گلاسی سیرامکس بھی آ جاتے ہیں, اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ کرسٹلائن سیرامکس بھی آ جاتے ہیں. ڈینٹل پورسلین جو ہے اس میں کیولین, سلیکا اور فیلڈسپار ہوتے ہیں. عموماً ہماری جو ڈینٹل پروستھیسز ہوتے ہیں وہ ڈینٹل پورسلین کے بنے ہوتے ہیں, which is a type of dental ceramics. ٹھیک ہے. It is principally composed of kaolin, silica and feldspar. اگر آپ کو سوال ہو کہ ڈینٹل پروستھیسس میں استعمال کرنے والی سیرامکس کی کمپوزیشن بتائیں تو وہ یہ ہے, اٹس کیولین, اٹس سلیکا اینڈ اٹس فیلڈسپار. یہ پرنسپل کمپوننٹس ہیں. ٹھیک ہے, یہ میجر کمپوننٹس ہیں. ڈینٹل پورسلین جو ہے اٹس اے سیرامکس which consists of a glass phase and one or more crystalline phase. اب گلاس فیس تو گلاس ہے آپ کے پاس جو کیولین, سلیکا, فیلڈسپار وغیرہ سے مل کے بن رہے ہیں, اور ایک اس میں آپ کے پاس کرسٹلائن فیس ہے جو منرل آکسائڈ اور میٹل آکسائڈ سے مل کے بنتا ہے. اس میں ایک لیوسائڈ ہے, اس میں پوٹیشیم ایلومینیم سلیکیٹ آکسائڈ ہے. اچھا, اس میں نام اس طرح کے بہت سارے آئے ہیں اور یہ بھی ایک ڈیفیکلٹ چیپٹر ہے سیرامکس کا, اس لیے میں اس کو آہستہ آہستہ ٹائم لے کے آپ کو پڑھاؤں گی. ہم اس پہ رش نہیں کریں گے, ہو سکتا ہے اگلا پورا ویک آپ اس پہ پڑھیں آہستہ آہستہ کر کے, کم از کم آپ کے 4 لیکچرز اس کو ہیں. ٹھیک ہے. So dental porcelain is type of a ceramic which is used in dentistry for fabrication of prosthesis.
which include town, bridges and veneers. ٹھیک ہے جی. Now, difference between ceramics and a dental porcelain. Dental porcelain میں آپ کے پاس ہے feldspar, silica, kaolin, soda. ٹھیک ہے. سوڈا سوڈیم سے بنتا ہے, لائم جو کیلشیم کاربونیٹ ہے, اور پوٹاش جو کہ پوٹاشیم ہے. ٹھیک ہے. سیرامک جو ہے وہ فیوزیبل کمبینیشن ہے سلیکا اور پوٹاش کا. اور پورسلین میں آپ کے پاس انفیوزیبل ایلیمنٹس آتے ہیں. یہ بہت بہت امپورٹنٹ ایم سی کیو کوشچن. پورسلین میں جو مٹیریلز ہوتے ہیں, جو کمپوننٹس ہوتے ہیں, وہ انفیوزیبل ہوتے ہیں. وہ میلٹ ہو کے بالکل ایک دوسرے میں مکس نہیں ہو جاتے. وہ اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ باؤنڈریز کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں. جیسے میں آپ کو کوئی اگر پکچر ہو تو میں آپ کو دکھاؤں. یہ دیکھیے اس طرح ہوتا ہے. پورسلین میں کیا ہے, یہ سارے پارٹیکلس الگ الگ ہیں. ٹھیک ہے. سیرامک میں کیا ہو رہا ہے, جب وہ مکس ہوتے ہیں تو وہ سارے کے سارے ایسے بن جاتے ہیں, آپ کو کوئی پارٹیکل الگ الگ نظر نہیں آ رہا. لیکن پورسلین میں کیا ہوتا ہے کہ جب مکس ہوتے ہیں تو یہ باؤنڈریز آپ کو نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ والی جو باؤنڈریز یہ آپ کو نظر آتی ہیں کیونکہ پورسلین جو ہے وہ انفیوزیبل کمبینیشن ہے. پورسلین میں جو کمپوننٹس ہیں آپ بیک جب کرتے ہیں تو وہ فیوز نہیں کرتے آپس میں, بلکہ وہ اپنی اپنی آئیڈینٹی کو مینٹین رکھتے ہیں. مگر سیرامک میں کیا ہوتا ہے کہ وہ سارے کے سارے پارٹیکل کیولین, سلیکا, پوٹاش وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب فیوز کیا, اور فیوز کر کے اس نے ایک اس طرح کا مکسچر بنایا. سو دس از سیرامکس. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. سو وی ور ٹاکنگ اباؤٹ دا ڈفرنس بٹوین سیرامکس اینڈ ڈینٹل پورسلین. اب آپ مجھے جواب دیں گے کہ واٹ از سیرامک اینڈ واٹ از ڈینٹل پورسلین. آئی ایم ویٹنگ فار یور رسپانس. جی بیٹا, you have a slide of difference between ceramic and dental porcelain in front of you, and I'm waiting for your answer کہ what is the difference between ceramics and dental porcelain. میں نے آپ کو ابھی ابھی جواب دیا اس بار. ویری گڈ. سیرامکس از فیوزیبل. اپنی بکس اگر آپ نے کھولی ہوئی ہیں تو سیرامک کے چیپٹر کے اوپر اسٹار بنا کے بڑا بڑا لکھ لیں کہ سیرامکس از فیوزیبل. بیٹا ان آرگینک اسامہ پورسلین بھی ان آرگینک ہوتی ہے اور سیرامک بھی ان آرگینک ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جو مین ڈفرنس ہے وہ فیوزیبل کا ہے. ٹھیک ہے. یہ میں بات آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ کہیں اگر آپ لکھیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کے دماغ میں ان آرگینک رہ جائے, فیوزیبل نکل جائے. تو فیوزیبل اور انفیوزیبل ہی یاد ہے. ٹھیک ہے جی. سو سیرامکس از فیوزیبل اینڈ پورسلین از انفیوزیبل. ٹھیک ہے جی. ہاں. پورسلین از ceramic is more transparent and porcelain is dental porcelain is more transparent than ceramics کیونکہ اس میں گلیز ڈالا جاتا ہے, اس سے گلاسی فیس زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اور کیونکہ ہم نے انیمل کو سیمولیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. آپ میں سے کتنے بچے انیمل اور ڈینٹین کی پراپرٹیز کے بارے میں جانتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی بچہ مجھے فزیکل پراپرٹیز بتا سکتا ہے انیمل اور ڈینٹین کی؟ فزیکل یا کوئی بھی پراپرٹی مجھے بتائیں اگر آپ کو. Enamel is hard. بیٹا enamel is brittle. It's not hard, it is brittle. Hard وہ مٹیریل ہوتا ہے اس کے اوپر جب اس سے ہارڈ مٹیریل لگایا جائے تو یہ گھسنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. enamel is translucent, enamel is brittle and enamel is radiolucent. It's not radio opaque, it's radiolucent. ٹھیک ہے جی. سوری اٹس ریڈیو اوپیک. انیمل از ریڈیو اوپیک. آپ کو وائٹ نظر آتا ہے انیمل, لیکن اٹ از بریٹل اینڈ اٹ از ناٹ ہارڈ, اٹ از ٹرانسلیوسنٹ. اس میں ہائیڈروکسی ایپیٹائٹ کرسٹلس ہیں. اچھا یہ زارا آپ نے ایک چیز دیکھی, اٹ از composed of hydroxy apatite crystals. ٹھیک ہے. اور ایک جواب لکھا گیا ہے اٹ از thermally conducive. ٹھیک ہے. thermal conductive ہے, thermally conductive ہے. ہائیڈروکسی ایپیٹائٹ کرسٹل سے مل کے بنتا ہے تو اس چیز کو ہم کیا کہیں گے؟ یعنی اگر میں کہوں کہ تھرمل کنڈکٹیوٹی اس کی پراپرٹی ہے
اور سیرت نے کہا یہ پرائمریلی ایک انآرگینک مٹیریل ہے، اور زارا نے کہا اٹ از کمپوزڈ آف ہائیڈروکسی ایپیٹائٹ کرسٹلس. تو اس پوائنٹ کو اور اس پوائنٹ کو ہم کس ہیڈنگ میں لکھیں گے؟ ویسے میں آپ سے پوچھتی ہوں کیونکہ یہ چیز آپ کو آپ کی نارملی ڈینٹل مٹیریلس کی پریپریشن کرنے میں مدد دے گی. کمپوزیشن، ویری گڈ. اٹ از کمپوزیشن. آئی نو آپ سب کو پتہ ہے کہ کمپوزیشن ہے، بٹ اسٹل آئی ریپیٹ دیز تھنگس تاکہ میں آپ کو یہ چیز کنفرم بتا سکوں کہ جب آپ بیٹا پراپرٹیز کی بات کریں. ویسے میں آپ کو بتا رہی ہوں زارا اور سیرت نے بالکل ٹھیک بات کی ہے. ہم نے ایک اوپن کوشچن رکھا ہے اس لیے دیٹس وائی دے ٹولڈ می اس میں انآرگینک ہائیڈروکسی ایپیٹائٹ کرسٹلز ہوتے ہیں. لیکن جب آپ جواب لکھیں پوائنٹ بائی پوائنٹ اور ہیڈنگ ڈال کے لکھیں تو کبھی بھی پراپرٹیز میں آپ کمپوزیشن کی بات نہ لکھیں. ہاں آپ یہ ضرور لکھ سکتے ہیں جیسے زارا نے لکھا بیکاز اٹ از کمپوزڈ آف ہائیڈروکسی ایپیٹائٹ کرسٹلس. آپ پہلا جواب لکھیں پراپرٹی کا اور دوسرے میں اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے لکھیے کہ اس میں جو ہے ہائیڈروکسی ایپیٹائٹ کرسٹلز ہوتے ہیں. ڈینٹین کی کیا پراپرٹی ہے؟ ڈینٹین کس طرح کا مٹیریل ہے؟ انیمل ٹرانسلوسنٹ ہے، شائنی ہے، لاسٹرس ہے، برٹل ہے. ٹھیک ہے. ڈینٹین کیسا ہے؟ ڈینٹین از ریزیلینٹ. ویری گڈ. ڈینٹین برٹل نہیں ہے، وہ بہت جلدی نہیں ٹوٹ سکتا. ٹھیک ہے. پلس ڈینٹین کی سلائٹلی یلوئش ٹینٹ ہے. اس میں آپ کو کون سے سیلز ملتے ہیں؟ اس کے مطلب ڈینٹین کے کون سے فائبرز ہوتے ہیں؟ ڈینٹین بلکی ہے، یہ بلک بناتا ہے دانت کا. ویری گڈ. اور ڈینٹین کی ٹائپس بھی ہوتی ہیں رائٹ. سیکنڈری ڈینٹین، ٹرشری ڈینٹین وغیرہ. ریپریٹو ڈینٹین بنتا ہے فارمز تھرو آؤٹ دا لائف. اگر آپ ایک فیوریبل انوائرمنٹ دیں تو ڈینٹین کا ریپیئر کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے. گڈ. اور ڈینٹین پلپ کے بہت قریب ہے، اس لیے ہمیں ہمیشہ ایسا کرنا پڑتا ہے کہ ڈینٹین کے اوپر جو بھی چیز لگائی جائے گڈ اٹ سپورٹس انیمل، اٹس سینسٹیو. تو اگر ہم کچھ بھی لگائیں تو وہ کوئی بھی اسٹیمولس یا کوئی مٹیریل ایسا نہیں ہونا چاہیے جو ڈینٹین پلپ کمپلیکس کو افیکٹ کرے. ٹھیک ہے. اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. اس چیز کو دیکھنا بہت ضروری ہے. اچھا اس لیے جب آپ سیرامکس لگاتے ہیں تو آپ سب سے پہلے نیچے اوپیک پورسلین لگاتے ہیں. It is harder than bone and it's softer than enamel. You are right. It is harder than bone and it is softer than enamel. Harder than bone کے بارے میں تھوڑا سا اس میں کنفیوژن ہے، لیکن it is softer than enamel. ڈینٹین کی وجہ سے کوئی مٹیریل ابریڈ نہیں ہوتا، لیکن it is so sensitive. اور عموماً ڈینٹین تب ایکسپوز ہوتا ہے جب آپ کے اوپر کی جو لیئر ہے انیمل کی وہ کیریز کی وجہ سے یا ابریجن کی وجہ سے گھس جاتی ہے، اس کے بعد ڈینٹین ایکسپوز ہوتا ہے. اینی ویز ہم جب ریسٹوریشن کرتے ہیں تو ہمارا پرائمریلی کنسرن ہوتا ہے فنکشن اور اس کے بعد استھیٹکس. اگر دانت سامنے کا ہے تو ہم پہلے کہیں گے کہ جی استھیٹکس امپورٹنٹ ہے، پہلے تو پیشنٹ کا دانت نظر آنا چاہیے اور اچھا نظر آنا چاہیے. سیکنڈلی اگر وہ دانت پیچھے کا ہے تو پھر ہم پہلے فنکشن پہ جائیں گے اور ہم پھر استھیٹکس پہ جائیں گے. آج کل فارچونیٹلی ہمارے پاس ایسے مٹیریلز ہیں جیسے سیرامکس، جیسے کمپوزٹس کے ہم اسٹرینتھ اور استھیٹکس دونوں کو لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو سیرامکس 3 لیئرز میں اپلائی کی جاتی ہے. نیچے ہوتی ہے آپ کے پاس اوپیک پورسلین، اس کے اوپر ہوتی ہے ڈینٹین پورسلین اور اس کے اوپر لگائی جاتی ہے انیمل پورسلین. ٹھیک ہے. اب ہم یہ چیزیں پڑھیں گے. اگر ہم سیرامکس کو دیکھیں، یہ سیرامکس کو ان بیسس پہ کلاسیفائی بھی کیا جاتا ہے اور اس چیپٹر کے آبجیکٹیوز ایکچولی یہ ہیں کہ ہم یہ چیزیں پڑھیں گے سیرامکس میں. ہم سیرامکس کی ٹائپس پڑھیں گے، ہم سیرامکس کی پراپرٹیز جیسے ٹرانسلوسنسی اور گلیز وغیرہ پہ بات کریں گے، ہم سیرامکس کے مائکرو اسٹرکچر پہ بات کریں گے، ہم سیرامکس کی فیوژن ٹیمپریچر کے اوپر بات کریں گے، اس کے میتھڈز آف فیبریکیشن پہ بات کریں گے، کمپوزیشن پہ بات کریں گے اور اپلیکیشنس پہ بات کریں گے. اور چونکہ ہر چیز کے ڈفرینٹ میتھڈز ہیں یعنی ڈفرینٹ پوائنٹس ہیں، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اٹس اے ہیوج چیپٹر. 3 طرح کی یا 4 طرح کی فیوژن ٹیمپریچر پہ سیرامکس آتی ہے، تو اس طرح 3 یا 4 ٹائپس ہوتی ہیں جن کی جو اس کو کلاسیفائی کرتی ہیں آن دا بیسس آف فیوژن ٹیمپریچر. میتھڈز آف فیبریکیشن میں ہمارے پاس آل سیرامک راؤنڈس اور پروسیسز آتے ہیں، اور ہمارے پاس پورسلین فیوز ٹو میٹل سیرامکس آتی ہے. یعنی ایک ٹائپ کی ایسا میتھڈ ایسی سیرامکس ہوتی ہے جو جس کے ونیئرز، کراؤنز اور ویجز بنتے ہیں صرف سیرامکس کے.
اور ایک ٹائپ ایسی آتی ہے جس کو ہم میٹل کے ساتھ جوائن کر کے بناتے ہیں. پھر اس کی کمپوزیشن جی دیکھی جاتی ہے جس میں ہمارے پاس ایلومینس پورسلین ہے, فیلڈسپار کنٹیننگ پورسلین ہے, ڈفرنٹ ٹائپس کی پورسلینس ہیں. پھر اس کی اپلیکیشنز دیکھی جاتی ہیں کہ ڈینٹسٹری میں اس کو کہاں کہاں استعمال کیا جاتا ہے. پھر اس کی ٹائپس دیکھی جاتی ہیں آن دا بیسس آف اپلیکیشن اینڈ اوور آل آن دا بیسس آف کیمیکل اسٹرکچر. ٹھیک ہے, میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ پھر سے یہ ایک ہیوج سیکشن ہے, اس پہ ہم بہت ساری چیزیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اس کلاسیفیکیشن تک کر کے میں پھر آپ کو کہوں گی کہ آپ تھوڑا سا 1 یا 2 منٹ کے لیے اپنی بکس کھولیں, اور اگر آپ جو تیاری کر رہے ہیں راٹ الائز اور اسٹینلیس اسٹیل کی اس کے بارے میں اگر مجھ سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو وہ آپ مجھ سے پوچھیں. بہرحال ہم فی الحال کلاسیفیکیشن سیرامکس کی دیکھ لیتے ہیں. یہ سمپل کلاسیفیکیشن ہے وچ از بیسڈ آن دا کیمیکل اسٹرکچر. وی ہیو سلیکیٹ سیرامکس, جس میں سلیکا گروپس ہوتے ہیں, سلیکون ڈائی آکسائڈ کے گروپس ہوتے ہیں. پھر ہمارے پاس گلاس سیرامکس ہوتی ہے جو امورفس ہوتی ہے اور اس میں کرسٹل فیز کوئی نہیں ہوتا. پھر ہمارے پاس آکسائڈ سیرامکس ہوتی ہے جس میں آکسیجن گروپس زیادہ ہوتے ہیں. اور پھر ہمارے پاس ہوتی نان آکسائڈ سیرامکس ہوتی ہے جو کہ ڈینٹسٹری میں کم استعمال ہوتی ہے اور یہ کمرشل بیسس پہ فیکٹریز وغیرہ میں استعمال ہوتی ہے. پہلی 3 ٹائپس جو ہیں وہ ڈینٹسٹری میں پریولنٹ ہیں یا ان کو بہت زیادہ کامنلی استعمال کیا جاتا ہے. ابھی تک آپ کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم ڈینٹسٹری میں سیرامکس کہاں کہاں استعمال کرتے ہیں. آپ میں سے کوئی مجھے بتائے گا کہ ہم ڈینٹسٹری میں سیرامکس کہاں کہاں استعمال کرتے ہیں؟ جی اسٹوڈنٹس, آئی ایم ویٹنگ فار یور رسپانس. وینئرز بنانے میں اور کراؤنز بنانے میں, بریجز بنانے میں. ایک ایپلیکیشن اور ہے انلے, انلے بھی بناتے ہیں بالکل. اور سارا یہ سارے جو چیزیں ان سب کو ہم پروسیسز کہتے ہیں. یو آر رائٹ. ایک چیز اور ہے جو بچے مس کر رہے ہیں, آپ نے ایکریلک کے چیپٹر میں پڑھا ہوگا کہ سیرامکس ایک جگہ استعمال ہوتے ہیں. ڈینچر میں سیرامکس کی کیا ویلیو ہے, ڈینچرس میں سیرامکس کی کیا سگنیفیکینس ہے؟ آپ نے ڈینچرس کا چیپٹر پڑھا ہے, ایکریلک ڈینچر بیس ریزنس کا چیپٹر پڑھا ہے جس میں ری لائننگ, ری بیسنگ وغیرہ آپ نے سب کچھ پڑھا تھا, اور ڈینچر فیبریکیشن کے اسٹیپس پڑھے تھے. اور ڈینچر فیبریکیشن از این انٹیگرل پارٹ آف یور پری کلینکل پروسیڈونٹک کورس, جس کا بھی ایگزام تو نہیں ہونا لیکن اس کے آورز کاؤنٹ ہوتے ہیں. تو ڈینچر میں سیرامکس کہاں استعمال ہوتا ہے؟ ایک جگہ ہے جہاں ڈینچرز میں سیرامکس استعمال ہوتی ہیں, سوچ کے بتائیے. نہیں اسامہ, اٹس ناٹ فار دا سپورٹ. ایک چھوٹے سے سیکشن میں اس کا ذکر تھا, بس بہت زیادہ ذکر نہیں تھا. ڈینچر کے کتنے پارٹس ہوتے ہیں اگر ہم دیکھیں, آپ کے ذہن میں ہے کہ ڈینچر کیسا ہوتا ہے؟ ویری گڈ, آرٹیفیشیل ٹیتھ, ویری ویری گڈ. اٹس یوزڈ ان میکنگ آف آرٹیفیشیل ٹیتھ. ٹھیک ہے, اچھا جی. So ceramics are used for making artificial teeth. It's used for making veneers, crowns and bridges. اور انلیز بنانے کے لیے, تقریباً پروسیسز بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. آپ میں سے کوئی بچہ کبھی یہ نہ کہے کہ سیرامکس ڈینچر بنانے میں استعمال ہوتی ہے, یو ول گیٹ زیرو آل دا وے. اس صرف اور صرف آرٹیفیشیل ٹیتھ بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں, اور اس کے آرٹیفیشیل ٹیتھ اب استعمال نہیں ہوتے. اس کے آرٹیفیشیل ٹیتھ کو اب نہیں بنایا جاتا, ان کو پریفر نہیں کیا جاتا. کیا ریزن ہے؟ جی اسٹوڈنٹس, the artificial ceramic teeth are obsolete nowadays. What is the reason behind it? نہیں ہوا, ہیٹ کنڈکشن کے علاوہ کچھ ریزنز ہیں. It has resemblance to enamel in properties. It has very good aesthetics. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ سب کے باوجود نا اس کو اب استعمال نہیں کیا جا رہا.
जी स्टूडेंट्स, इट डिस्टर्ब अदर टीथ। अच्छा उसामा, आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट रेज किया है। डिस्टर्ब नहीं, ये अब्रेड करता है, ठीक है, ये घिसा देता है। अच्छा अलीशा, बायोकम्पैटिबिलिटी इज अ पॉजिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। जब हम कहते हैं ना कि कोई चीज़ ऑब्सोलीट हो गई है तो इसका मतलब है कि वो अब इस्तेमाल नहीं की जा रही, तो डेफिनेटली उसका कोई ना कोई ऐसा नेगेटिव पॉइंट होता है या डिसएडवांटेज ऐसा होता है जिस वजह से उसको ख़त्म किया जाता है। एक तो ये मेजर डिसएडवांटेज है, पार्शियल डेंचर में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अगर ऊपर के 4 दांत पेशेंट के मिसिंग हैं तो अगर आप सिरेमिक टीथ लगा देंगे डेंचर में तो वो नीचे के दांतों को घिसाएंगे, क्योंकि सिरेमिक ज़्यादा हार्ड है। और आपने फिनिशिंग पॉलिशिंग में पढ़ा होगा कि जो मटेरियल ज़्यादा हार्ड होता है वो दूसरे मटेरियल को घिसा देता है या ब्रेक कर देता है। हाँ, रिपेयर इज़ नॉट पॉसिबल, वेरी गुड फातिमा। और अगर आप लोगों ने बुक्स खोल ली है तो शायद आपको थोड़ा थोड़ा पता चल रहा हो कि सिरेमिक्स एक तो हार्ड है, इट्स नॉट रिपेयरेबल, और ये हैवी होते हैं। ये दांत जो सिरेमिक्स के बनते हैं वो काफ़ी हैवी होते हैं। जो एक्रेलिक के दांत बनते हैं डेंचर्स में जो हम लगाते हैं वो हैवी नहीं होते। सिरेमिक इज़ ब्रिटल, वेरी गुड, इट मे फ्रैक्चर ईजिली। एक्रेलिक इतनी जल्दी फ्रैक्चर नहीं करता क्योंकि एक्रेलिक प्लास्टिक से बनता है, तो एक्रेलिक जल्दी फ्रैक्चर नहीं करता, सिरेमिक फ्रैक्चर भी कर जाता है। पर सिरेमिक टीथ जो है वो आपकी जो डेंचर बेस है इट इज़ मेड ऑफ एक्रेलिक, ठीक है। और अगर आप दांत साथ सिरेमिक का लगा रहे हैं तो फिर क्या प्रॉब्लम आ सकती है वहाँ पे? आई रिपीट माई क्वेश्चन, वेरी गुड, वार्निंग, ठीक है। अब वेरी गुड तरीम, इट्स बॉन्डिंग। आप डेंचर को और सिरेमिक टीथ को बॉन्ड इजीली नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अगर एक्रिलिक के दांत और एक्रिलिक की डेंचर प्लेट है वो तो बॉन्ड कर लेंगे केमिकल। लेकिन अगर आपने सिरेमिक के दांत लगाए हैं और आपकी जो ट्रे है, जो प्लेट है डेंचर की, वो एक्रिलिक की है, तो वो दोनों आपस में बॉन्ड नहीं करेंगे क्योंकि वो केमिकली डिफरेंट है। उसके लिए वहाँ पे आपको पिन्स या स्क्रूज लगाने पड़ेंगे उसको बॉन्ड करने के लिए। और जब भी कहीं ऐसी चीज़ से पिन्स या स्क्रूज लगाए जाते हैं तो आपको पता है कि डी बॉन्ड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आपने जब भी कोई चैप्टर प्रिपेयर करना है डेंटल मटेरियल्स का, इस तरह से कोरिलेट करके करना है, यानी पिछली जो चीज़ उसकी जो कहीं ना कहीं रिपीट हुई हुई, कहीं ना कहीं उसका जिक्र हुआ है, आप पहले उससे कोरिलेट करें और फिर वहाँ से आगे जाएं, ठीक है जी। सो I won't go beyond classification and chemical composition of ceramics today. Low tensile strength of which material? Ceramics की? जी बेटा, ceramics are weak in tension and they are strong in compression. That's why they are brittle in nature. ठीक है, एक ये अपनी बुक्स पे लिख लीजिए, हो सकता है ये बात आप भूल चुके हो। जितने मटेरियल्स ब्रिटल हैं हमारे पास डेंटिस्ट्री में, उन सब में ये प्रॉपर्टी सिमिलर कॉमन है कि दे आर वीक इन टेंसाइल स्ट्रेंथ, दे आर वीक इन टेंशन एंड दे आर स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ स्ट्रेस, और दे आर स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन, ठीक है। हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड लो टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब है कि मटेरियल इज ब्रिटल इन नेचर। ये अपनी बुक्स पे लिख लीजिए। और हमने अब तक कौन कौन से ब्रिटल मटेरियल्स पढ़े हैं डेंटिस्ट्री में? अभी तक आपने जो डेंटल मटेरियल्स पढ़ी है इसमें आपने कहाँ कहाँ ब्रिटल मटेरियल्स के नाम पढ़े हैं? डू यू वांट मी टू रिपीट द पॉइंट अगेन कि ब्रिटल मटेरियल्स कौन से होते हैं, उनकी कौन कौन सी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं? शैल आई रिपीट? जी ज़ारा, आई सेड कि हमारे पास ब्रिटल मटेरियल्स होते हैं, दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड दे हैव हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। आई रिपीट, brittle materials have low tensile strength and high compressive strength, ठीक है। और हमारे पास डेंटिस्ट्री में, आप इसको लिख लीजिए अपनी बुक्स पे, मैं आपको 1 मिनट देती हूँ। जी, so I said brittle materials have low tensile strength and high compressive strength. अच्छा मुझे नाम बताइए डेंटल मटेरियल्स के जो ब्रिटल है नेचर में। अभी तक आप देखिए हम कोर्स खत्म कर चुके हैं तकरीबन। कास्ट, कास्ट किसकी बनती है? अच्छा बेटा, कास्ट इज नॉट अ मटेरियल, ठीक है। कास्ट इज अ स्ट्रक्चर विच इज मेड ऑफ अ मटेरियल, ठीक है। मटेरियल का नाम मुझे बताइए। मॉडल्स और कास्ट किस मटेरियल के बनते हैं?
جی اسٹوڈنٹس آئی ایم ویٹنگ فار یور رسپانس کہ ہمارے پاس ماڈلز اور کاسٹ جو ہیں وہ کس مٹیریل کے بنتے ہیں. میں نے آپ سے کویشچن پوچھا کہ ڈینٹل مٹیریلز میں کون کون سے ایسے مٹیریلز ہیں جو برٹل ہیں. جی جپسم برٹل ہے. پلاسٹر آپ اس کو جپسم کہیں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ جپسم پھر دو ٹائپس کا ہوتا ہے. کس کس ٹائپ کا ہوتا ہے جپسم اسامہ؟ ایک تو پلاسٹر ہوتا ہے اور پلاسٹر ہارڈ اور سافٹ ہوتا ہے. جپسم کی بیٹا پرنسپلی دو ٹائپس ہیں, پلاسٹر اینڈ اسٹون. ٹھیک ہے, اب انشاءاللہ ہم ریپیٹ کلاسز پہ جائیں گے تو میں انشاءاللہ بار بار آپ کے یہ ری انفورسمنٹ سیشنز لوں گی, تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم چیزوں کو نا کیسے کلاسیفائی کرتے ہیں. دیکھیں چیزیں آپ نے پڑھی ہی نہیں ہیں, آپ مجھے ٹھیک چیز بھی بتا رہے ہیں, لیکن جو ایگزیکٹ چیز مجھے چاہیے, جو چیز کتاب میں لکھی ہوئی ہے, وہ جواب مجھے نہیں مل رہا. ٹھیک ہے, اس کو ہم سافٹ اینڈ ہارڈ پلاسٹر ضرور کہتے ہیں, لیکن بٹویل کال اٹ, اگر ہم بکش نالج اور تھیوری پہ جائیں, اگر آپ سے کویشچن پوچھا جائے اور اس کے مارکس ہوں تو پھر آپ اس کا جواب دیں گے پلاسٹر اینڈ اسٹون. پلاسٹر از بیٹا ہیمی ہائیڈریٹ اینڈ اسٹون از الفا ہیمی ہائیڈریٹ. ٹھیک ہے, اچھا جی, ہمارے پاس جپسم جو ہے وہ برٹل ہے. اس کے علاوہ اور کون سا مٹیریل ہے جو ہم نے برٹل پڑھا تھا؟ ایمالگم از آلسو برٹل ان لارج سیکشنز. بلک میں اگر آپ لگا دیں, بہت بڑی فیلنگ لگا دیں, تو ایمالگم جو ہے وہ برٹل ہے. ٹھیک ہے جی, اس کے علاوہ ہاں بیٹا ریزنس بھی کچھ برٹل ہیں. اگر آپ کے ہاتھ سے ایکریلک کا ڈینچر زمین پہ گر جائے تو وہ برٹل ہے. ٹھیک ہے, اور ہم نے کون سا برٹل مٹیریل پڑھا ہے؟ کچھ سیمنٹس ایسے ہیں جو برٹل ہیں, ان کو اگر ہم بہت زیادہ سیکشنز میں لگا دیں تو وہ برٹل ہیں. اس کے علاوہ سیرامکس برٹل ہے. ٹھیک ہے, سو وی ہیو سو مینی ڈینٹل مٹیریلس جو برٹل ہیں. ٹھیک ہے جی, اور برٹل مٹیریلس آر ہائی ان کمپریشن, دے آر ہائی ان کمپریسو اسٹرینتھ اینڈ دے آر لو ان ٹینسائل اسٹرینتھ. اچھا جی, وی ہیو لاسٹ 5 to 7 minutes. آئی ہوپ کہ آج کا سیشن جو ہے وہ آپ کے لیے بینیفیشل تھا اور آپ کو چیزیں سمجھ بھی آئی ہوں گی. مشکل ٹاپک ہے, میں آہستہ آہستہ کر کے چل رہی ہوں. ٹھیک ہے جی, اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا ٹیسٹ ہے پرسوں. اینی کویشچن وچ یو وڈ لائک ٹو آسک اپنی پریپریشن کے بارے میں؟ جی اسٹوڈنٹس, اف یو ہیو اینی کنسرن اور کویشچنس ریگارڈنگ یور ٹیسٹ آن سیٹرڈے, کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تیاری کے بارے میں؟ زارا, شاہینہ سلائڈز آر انف بٹ پرووائڈیڈ کہ آپ ایم سی کیوز بھی کریں. اگر آپ ان دونوں کے ساتھ ایم سی کیوز کر لیتے ہیں پھر ٹھیک ہے. شاہینہ سلائڈز آر اونلی فار ایم سی کیوز. ٹھیک ہے, دے آر ناٹ انف فار ایم سی کیوز. ایم سی کیوز کے لیے آپ کو بک میں سے کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, ایک ایزی وے آپ شاہینہ پڑھ لیں اور آپ سلائڈس پڑھ لیں, اور ساتھ ایم سی کیوز جو ہیں وہ بکس میں سے کر لیں. بیٹا وائر والے ٹاپک کے لیے میں نے دو آپ کو دیے, ایک تو شاہینہ کا میں نے ریفرنس دیا ہوا ہے, دوسرا میں نے ریفرنس دیا ہے اس کا مکیب کا. روٹیلائز کا سیکشن جو ہے وہ آپ وہاں سے کر لیں, یا پھر وہی ایزی وے جو زارا نے کہا ہے, شاہینہ پڑھ لیں اور سلائڈس پڑھ لیں. ٹھیک ہے, سلائڈس آپ کو ہم نے ایکسیس دی ہوئی ہے, تو آپ اگر آپ کوئی ٹاپک اور کسی کتاب سے نہیں پڑھ سکتے تو تھرو آؤٹ ڈینٹل مٹیریلز آپ شاہینہ اور سلائڈس کر لیں. مکیب عریشہ, مکیب از اے ویری گڈ بک, اٹ از ہیلپ فل, لیکن پھر میں نے آپ سے کہا کہ آپ کو ایم سی کیو بکس الگ ضرور پڑھنی پڑے گی. ٹھیک ہے, اور آئی نو کہ وہ آپ کو بھی رٹنی پڑیں گی. بی جے, جے پی اور ڈینٹو جیسٹ, اپنے ہر ٹیسٹ کے لیے ان تینوں بکس میں سے آپ نے ہر صورت ایم سی کیوز یاد کریں. چاہے ابھی رٹ رہے ہو آپ, جیسے مرضی کریں, رٹا لگائیں. آپ کو آہستہ جب آپ سیکنڈ ٹائم سیشنز میں بیٹھیں گے یا آرٹیز دیں گے, آپ کو سمجھ آنا شروع ہوگا. ٹھیک ہے, اور ایس سی کیوز کے لیے شاہینہ اینڈ سلائڈس, اگر آپ اور کوئی کتاب نہیں پڑھ سکتے تو شاہینہ اینڈ سلائڈس ول بی انف. انف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ انشاءاللہ ٹیسٹ کو یا ایگزام کو پاس کر لیں.
डेंटल मटीरियल्स में यूएचएस में यूजुअली जो बच्चे टेस्ट एग्जाम पास भी करते हैं 52 53 100 में से बस इतने मार्क्स होते हैं. मार्किंग भी स्ट्रिक्ट होती है और जो मार्किंग जो गाइडलाइंस हैं आप कह लें वो भी काफ़ी स्ट्रिक्ट किस्म की रखी जाती है. ठीक है जी. जी एनी क्वेश्चन उसामा, फातिमा, अरीशा, हुमा, सीरत, एनी क्वेश्चन? सप्ली के स्टूडेंट्स जो हैं बच्चे और वो कोई सवाल पूछना चाहते हैं? सप्ली के बच्चों के लिए क्योंकि उन्होंने अभी ज्वाइन किया है, उनके पास अभी कोई चॉइस नहीं है, तो वो ये कर लें कि वो इस वक्त शाइना पढ़ लें और कम से कम एमसीक्यूज बुक्स में से रट लें. अगर आपके पास इस वक्त एमसीक्यू की बुक्स नहीं है, उनको आने में टाइम लगेगा, फिर साथ में केब उठाएं. बेटा ऑनलाइन चेकिंग इज़ डिफरेंट इन अ वे कि एक तो बात ये है कि हम उसमें अभी जो हम ऑनलाइन आपकी चेकिंग कर रहे हैं उसके लिए हमने एग्जैक्टली वही गाइडलाइंस रखी हैं जो हम यूएचएस में रखते हैं, जो मेरे साथ डॉक्टर महविश और डॉक्टर महरीन चेक करती है पेपर्स. उन्हें मैंने बताया हुआ है कि आपने उसी सिस्टम पे चेक करना है जैसे हम यूएचएस में चेक करते हैं, बिल्कुल जिस तरह यूएचएस में चेकिंग का पैरामीटर हमने वही लिखा हुआ है. बाकी एमसीक्यूज तो आपके वैसे भी कंप्यूटर चेकिंग होती है और ऐसा ही आपके साथ यूएचएस में भी होता है, तो उसमें बहुत कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है ऑनलाइन चेकिंग में. बल्कि ऑनलाइन चेकिंग में हम रीचेक भी कर लेते हैं, उसको रिकरेक्ट भी कर लेते हैं, लेकिन जब हम यूएचएस में चेक करने जाते हैं तो यूजुअली उसको अगर हमने लिख दिया है तो वो चीज़ ओवर राइटिंग में आ जाएगी, हम दोबारा उसको काट के नहीं लिख सकते. ऑनलाइन पेपर अटेम्प्ट करना इज डिफरेंट. ठीक है, ऑनलाइन चेकिंग इज नॉट डिफरेंट, ऑनलाइन पेपर अटेम्प्ट इज डिफरेंट बिकॉज द टीचर्स आर ऑलरेडी ट्रेन्ड फॉर इट. दे नो हाउ टू चेक द पेपर्स ऑनलाइन. ठीक है, मॉड्यूल सिस्टम पे वी ऑल नो अबाउट इट. लेकिन आप लोगों को एक्चुअली इस तरह की कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई. तो आपकी एक तो टाइपिंग स्पीड तेज़ होनी चाहिए, दूसरा क्योंकि खुदा ना खास्ता मतलब इट इज सस्पेक्टेड, अल्लाह ना करे, हो सकता है कि प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाए तो वो कहें जी यूएचएस ऑनलाइन एग्जाम ले लिया, हम कह नहीं सकते कुछ भी. हाँ बिल्कुल, वी कैन नॉट से एनीथिंग, कुछ भी सस्पेक्टेड है आजकल के टाइम में. तो ये कि यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग. तो आपकी टाइपिंग स्पीड थोड़ी सी तेज़ होनी चाहिए. मैं आपसे कहूँगी कि आप जब तैयारी करते हैं एग्ज़ाम की, आप रोज़ शाम में कोशिश करें 4 से 5 सेंटेंसेस टाइप करें किसी भी तरह के इंग्लिश के, और अपना टाइम स्पेंड रखें. पहले अपने आप को 3 मिनट दें, फिर 2 मिनट दें, फिर 1 मिनट दें. उससे ये होता है कि आपको लिखने में आसानी होगी और फिर आप उसको रीचेक भी कर सकते हैं. आई कैन सी 44 पार्टिसिपेंट्स नाउ, लेकिन इससे पहले मैं 42 43 इतने ही देखती रही हूँ, तो मैं इस चीज़ को आज मेंशन करूँगी. उसामा एमसीक्यू बुक्स के कुछ आंसर्स बाकी गलत होते हैं और टेस्ट भी हम बुक के अकॉर्डिंग बनाते हैं. हम कोशिश करते हैं कि हम उसमें से वो वाले एमसीक्यूज निकालें जिनकी क्वेश्चंस के आंसर्स में कंफ्यूजन ना हो. लेकिन मैं आपको बताऊं कि यूएचएस में ऐसा ही होता है, वो गलत आंसर्स होते हैं और वो गलत ही की में मेंशन किए जाते हैं, क्योंकि हर दफ़ा सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट पेपर्स नहीं बनाते. हमारा ये बहुत बड़ा कंसर्न है, हम बहुत सालों से यूएचएस में कह रही हैं कि जी आप हमें कहें, लेकिन वो क्लिनिकल वालों को अमूमन बुला लेते हैं. ये जो पुराने प्रोफेसर्स हैं, जो पुराने डिमॉन्ट वगैरह के, प्रोस्थेटिक्स के, ऑपरेटिव के, वो उनको बुला लेते हैं. वो किताब उठाते हैं और डायरेक्टली वो आंसर लिख देते हैं. लेकिन अगर मैं जाऊंगी और मैं पेपर बनाऊंगी, जैसे एक दफ़ा मेरे पास ऑप्शन आई भी थी, तो फिर इस केस में मैं वो क्वेश्चंस नहीं डालती जिनकी आंसर्स में कंफ्यूजन हो. जी परसेंटेजेस में आ सकते हैं एमसीक्यूज, परसेंटेजेस में आते हैं और बिल्कुल आते हैं. हालांकि इट इज़ एन एसओपी कि आप ऐसा एमसीक्यू ना दें, आप हमेशा रेंज दें, जैसे 44 to 54%. लेकिन क्या होता है कि बिल्कुल डायरेक्ट लिखा होता है 3% 2%, मैंने भी दिए हैं क्योंकि ऐसे यूएचएस में आते हैं. हालांकि इट इज़ एन एसओपी कि आप जो न्यूमेरिकल फिगर्स वाले या जिनमें नंबर्स हैं वो वाले एमसीक्यूज ना दें. लेकिन डेंटल मटेरियल्स में बहुत सारे बच्चों के फ्लंक होने की और उनके फेल होने की ये भी वजह है कि परसेंटेजेस और इस तरह के नंबर्स पूछ लिए जाते हैं, वैल्यूज पूछ ली जाती हैं जो हर किताब में डिफरेंट है. ठीक है जी. सो दिस वाज ऑल अबाउट इट. थैंक यू सो मच. टेक केयर ऑल ऑफ यू. सी यू ऑल इंशाल्लाह आफ्टर योर टेस्ट की डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह. ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़.